Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 24, and the title of lecture number 24 is Personal Selling. The brief detail of what we will cover in today's lecture. First of all, definitely we try to understand what is personal selling. Then we will go into the detail and we try to understand how we can manage the sales force. Personal selling. Personal selling is the interpersonal part of the promotion mix and can include face-to-face communication, telephone communication, video or web conferencing. So in personal selling, actually wherever we have the interaction with an other individual, this is personal selling, and this is possible by three common ways. One is a person is sitting in front of you, second the person is communicating with you on the phone, and third, just because of the blessing of new technology, now personal selling is possible through video or web conferencing. आसान अल्फाज में पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग वो सेलिंग है जिसमें कि एक इंसान आपसे बजाते खुद जोन से वो मुखातिब हो, और ये जोन्स है ये ऐसे हो सकता है कि या तो वो खुद आपके सामने मौजूद हो, या टेलीफोन पर आपसे बात कर रहे हैं, या थ्रू नेट, वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. द नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग. सेल्स पीपल आर एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर्स टू प्रोड्यूस कस्टमर वैल्यू एंड कंपनी प्रॉफिट बाय representing the company to customers, representing customers to the company. Now it's very important how they can represent the company to customer and as well as the customers to the company. Basically, sales people are a link between the company and the customer, and naturally they are going to communicate the message of the company to the customers. And at the same times, during the negotiation or conversation, they are able to get a lot of information in the form of feedback. So naturally they will share the same feedback with their company to improve the company product image, or they can use these feedback for further improvement. So sales people are bringing two-way informations, company to customer as well as from customers to the company. देखिए सेल्स पीपल क्या है, वो मार्केट में जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और जाहिर बात है जब वो उनसे बात करते हैं वो वहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके साथ कोई सेल्स डील क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी इंटरेक्शन के दौरान, उसी बातचीत के दौरान हो सकता है कि उन्हें बहुत सारी वैल्यूएबल फीडबैक कस्टमर से भी मिल रही हो, क्योंकि जाहिर बात है कस्टमर भी अपने कंसर्न, अपने जो भी उसके यानी कि फीडबैक है या उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, योर कंपनी, योर यानी कि रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, तो वो उसके मुतालिक अपने कमेंट्स देने में आज़ाद है. तो जो सेल्स पर्सन होता है उसका सिर्फ काम यही नहीं है कि वो कंपनी का मैसेज उनसे है वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है, बल्कि एट द सेम टाइम कस्टमर्स जो बात कर रहे हैं वो भी लाकर एक प्रॉपर तरीके से कंपनी के रिकॉर्ड पर लेकर आए, ताकि कंपनी जो कस्टमर की जो फीडबैक है
اس کا فائدہ اٹھائے اور اپنی پروڈکٹ کو، پالیسیز کو، سسٹمز کو، پروسیجرز کو فردر امپروو کر سکیں. اس کے علاوہ سیلز پرسن جو ہے وہ ورکنگ کلوزلی ود مارکیٹنگ. دیکھیں مارکیٹنگ کو فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی فیڈ بیک ہوتی ہے کسٹمر کی فیڈ بیک جو کہ آپ کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو امپروو کر سکتی ہے. اس لیے سیلز پرسن جو سے ہیں وہ یہی نہیں کہ صرف وہ کچھ سیلز کر رہے ہیں یا وہ صرف کیا نام ہے کوئی میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ فیڈ بیک لا رہے ہیں، بلکہ دے آر آلسو ورکنگ کلوزلی ود دا مارکیٹنگ اینڈ دے شیئر دا فیڈ بیک ایکسپیرینسز آف دیئر سیلنگ ود دی مارکیٹنگ پیپل. اینڈ آن دی بیسس آف دیٹ marketing people can devise strategies that will be beneficial for the customers as well as can enhance the sales of the organization. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ نیچرلی وہ لوگ جو کہ اس پروسیس میں انوالو ہیں، وہ لوگ جو یعنی کہ سیلز میں کسٹمرز کے پاس جا رہے ہیں، ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، اور ان پرابلمز کو مزید یعنی کہ کیسے سولو کیا جا سکتا ہے یا ان کا جو پرابلمز کا جو امپیکٹ ہے اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے. مینیجنگ دی سیلز فورس. Sales force management is the analysis, planning, implementation and control of sales force activities. اب دیکھیں یہاں پر اب ہم جو نیکسٹ جو ہے ٹاپک ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر سیلز فورس کو مینیج کرنا پڑے، پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیلز فورس مینجمنٹ ہوتی کیا ہے. پھر یہ کہ اگر آپ کو سیلز ٹیم کو مینیج کرنا پڑے تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے اور کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ اپنی سیلز ٹیم کو کیسے بہتر طور پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس سے میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں، اسے کیسے ایفیکٹولی اور اپ ٹو دی مارک جو ہے اس کو یعنی اس کی سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب سیلز فورس مینجمنٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ از دی انالیسز، پلاننگ، امپلیمنٹیشن اینڈ کنٹرول آف سیلز فورس ایکٹیویٹیز. اب دیکھیں جب آپ سیلز فورس مینجمنٹ کی بات کریں گے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو انالیسز کی ضرورت ہے کہ آپ انالائز کریں گے، اور کیا چیز انالائز کریں گے؟ نیچرلی آپ مارکیٹ انالائز کریں گے، اپنے کسٹمرز کو انالائز کریں گے، اپنی آرگنائزیشن جو سی اس کی جو اسٹرینتھ ویکنیسز ہیں ان کو دیکھیں گے، اپنے پروڈکٹ کو دیکھیں گے، اور ان ساری چیزوں کے بعد پھر آپ ایک ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو اس پروڈکٹ کو کیسے سیل کرنا ہے یا کیسے کسٹمر کو جا کے کنونس کرنا ہے، اور وہ کیا خاص بات ہے کہ جس کی بیس پر کسٹمر جو ہے آپ کی پروڈکٹ کو پریفر کرے. اور اس سارے کے لیے وہی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پلانز بنانے پڑیں گے، آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. پھر آپ جو بھی پلانز بنا رہے ہیں، جو آپ نے پلاننگ کی ہے، وہ پلانز جو ہیں وہ آپ کے ورکیبل ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ ان پر امپلیمنٹ کر سکیں. اور جب آپ اپنے پلانز بنائیں گے، اس پر امپلیمنٹ کریں گے، تو نیچرلی آفٹر سرٹن ٹائمز آپ کو انہیں ایویلویٹ کرنا پڑے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک پلان بنایا تھا، لیٹس سے کہ آپ نے بہت سمپل سی پلاننگ کی ہے کہ یو وانٹ ٹو جنریٹ 1 million rupees sale in 1 month time period by selling at least let's say کہ جی آپ کی جو یونٹ پرائز تھی وہ یعنی کہ 1000 ہے، تو اب آپ نے کیا نام ہے 1 لاکھ یونٹ جو سے ہیں وہ آپ نے بیچنے ہیں. تو اب اس پہ یہ ہے کہ جب آپ انالائز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جی ہم نے یہ پلان بنایا، ہم نے یہ سیلز فورس ہم نے ہائر کی، ہم نے ان کو ٹارگٹس دیے، اس کو یہ ہم نے مارکیٹنگ سپورٹ دی، یہ ہم نے ان کو پروموشن سپورٹ دی، انہیں ہم نے یہ انسینٹیوز دیے، ہم نے یہ ان کو بینیفٹس دیے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آفٹر سرٹن ٹائمز دے آر ایبل ٹو اچیو دیئر ٹارگٹس. لیکن اگر تو وہ 1 ملین کی سیل جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں،
آپ نے انہیں لیٹ سے کہ جی آپ نے انہیں 100,000 کا یعنی کہ اگر ٹارگٹ دیا تھا کہ یونٹ سیل کرنے ہیں تو دے آر ایبل ٹو سیل. تو اگر تو وہ انہوں نے سارے اپنے ٹارگٹس جو سے ہیں وہ اچیو کر لیے پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹس جو سے وہ اچیو کر نہیں پائے یا ریونیو جنریٹ کر لیا ہے یونٹ سیل کو وہ اچیو نہیں کر سکے یا یونٹ سیل کو اچیو کر لیا ہے تو اور ریونیو جنریٹ نہیں ہو سکا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں پر آپ کی پلاننگ میں کمی رہ گئی, کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی یا پرفارمنس ایسی کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ اس کی بیسس پہ اگر تو آپ کے پلان جو سے ہیں وہ افیکٹو ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اس میں مائنر چینجز کے ساتھ انہی کو آپ نارملی ری امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ریزلٹس جو سے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہے, آپ نے جو ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیے تھے آپ کے وہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو سکے, اب آپ کو ان کی ریزنز معلوم کرنی پڑیں گی کہ آخر کیا اس کی ریزنز تھی وائی the sales team is not able to achieve their targets. اور اس کے بعد آپ وہ جو فائنڈنگز ہیں اس کی بیسس پر آپ ایک نیا پلان بنائیں گے اور اس میں وہ جو بھی آپ سے مسٹیکس ہوئی ہیں, بلنڈرز ہوئے ہیں, جو فیڈ بیک ملی ہے جس کی وجہ سے ایشوز آئے, پرابلمز آئے اور ٹارگٹس اچیو نہیں ہو سکے, آپ ان کو کیا نام ہے ریموو کریں گے اور نئے پلان میں کوشش کریں گے کہ وہ ساری جو مسٹیکس ہوئی ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں اور ایک نیا پلان بنا کر اس کو پھر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے دس از دی مینیجنگ دی سیلز فورس مینجمنٹ. اچھا, اس کے بعد جو ہے جو آپ کا جو یہ پروسیس ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی کہ کن پارٹس پر مشتمل ہے. دیکھیے فرسٹ ون جو ہے دیٹ از ڈیزائننگ سیلز فورس اسٹریٹجی اینڈ اسٹرکچر. سب سے پہلے آپ ڈیزائن کریں گے کہ آپ کی جو سیلز فورس اسٹریٹجی اور اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. اسٹریٹجی مینس واٹ یو ایکچولی وانٹ ٹو ڈو اینڈ اسٹرکچر مینس کہ ہاؤ مینی پیپل یو نیڈ, how many managers, assistant managers, supervisors, sales executives, sales officers you need, and a team consists of how many people, اس کے آپ کیا اس کے لیے کون سا ایریا اس کو کر رہے ہیں کس طرح. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ریکروٹنگ اینڈ سلیکٹنگ سیلس پیپل. جب آپ یہ ساری کیلکولیشنز کر لیں گے کہ سپوز آپ کو 4 مینیجرز چاہیے, 2 آپ کو اسسٹنٹ مینیجر چاہیے, 10 آپ کو سیلز ایگزیکٹو چاہیے, 20 آپ کو سیلز آفیسر چاہیے, تو پھر آپ اسی ہی حساب سے آپ ریکروٹمنٹ کریں گے اور جو بھی آپ کو ڈیزائر کوالٹیز, کوالیفیکیشنز, ایکسپیرینسز چاہیے آپ ان کو سرچ کریں گے اینڈ یو ول ٹرائی ٹو ہائر دی موسٹ اپروپریٹ, دی موسٹ ٹیلنٹڈ پیپل فار یور سیلس ٹیم. پھر یہ ہے کہ کوئی بھی سیلز کا پرسن جو ہے یہ جب ہم کوئی بھی ہائرنگ کرتے ہیں وہ کتنا بھی کوالیفائڈ ہو, ٹرینڈ ہو, ایکسپیرینس ہو, نیچرلی اس کو کچھ نہ کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہو, چاہے وہ آرگنائزیشنل پروسیجر سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہو, لیکن اس کو اس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے سکلز اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو فردر امپروو کر دے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کمپنسیٹنگ سیلز پیپل, آپ کو کمپنسیشن پلان پہ بھی کام کرنا پڑے گا کہ جی سیلز پیپل اگر اپنے ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں تو ہاؤ وی ول اکوموڈیٹ دیم. ان کی کمیشنز کی کیا پرسنٹیج ہوگی, ان کے انسینٹیوز کا کیا حساب کتاب ہوگا, ان کو بونسز ملیں گے, ان کی فکس سیلری کتنی ہے, ویریبل سیلری کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے. پھر اس کے بعد سپروائزنگ سیلس پیپل, اندر امپورٹنٹ ٹاسک کہ آپ ان سے اپنی جو سیلس پیپل ہیں یا جو سیلس ٹیم ہے آپ اس کو کیسے سپروائز کریں گے. ہو ول بی ریسپانسبل, ٹھیک ہے, ہو از رپورٹنگ ٹو ہوم, if any issues arises, who will register his complaint or grievances, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ اس کو بھی ڈیسائیڈ کریں گے.
اچھا اس کے بعد یہ کہ ایویلویٹنگ سیلس پیپل. پھر فائنلی آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ نے ان کو ہائر کیا، ٹرین کیا، ان کو ٹارگٹس دیے، ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں، ان کو کمیشن دے رہے ہیں، تو پھر نیچرلی آپ نے ان کو دینا ہے، ان کو کمپنسیشن پلانس کے مطابق وہ آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ایویلویٹ کریں کہ کس نے کیا پرفارم کیا، کس کی پرفارمنس اچھی ہے، کس کی بری ہے، کس کی ایوریج ہے. پھر اس حساب سے جو ہے آپ ان کو فردر ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، فردر ان کو کوئی انسینٹیوز دینا چاہتے ہیں، پروموشنز دینا چاہتے ہیں، یا ان کی پرفارمنس بالکل اچھی نہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے یا کسی اور ٹاسک پر لگا دیا جائے. اب اس سارے کا جو فیصلہ جو ہے آپ تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی پراپر ایویلویشن کریں. ڈیزائننگ سیلس فورس اسٹرکچر. دیکھیں اب نیکسٹ آپ کا یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جو اپنی سیلس ٹیم ہے اس کا اسٹرکچر کیسے بنانا ہے. یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک سیلس ٹیم ہوگی جس میں 5 10 15 20 جتنے مرضی آپ لوگ ان کو ایک سپروائزر ہے یا مینیجر ہے، لیکن یہیں تک اس کی بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہاؤ دے ول ورک. تو اگین سیلس فورس اسٹرکچر میں آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ ٹیریٹوریل سیلس فورس اسٹرکچر پہ جائیں. اب ٹیریٹوریل سیلس فورس اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جیوگرافیکلی اپنی سیلس ٹیم کو جو ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں. مے بی ون ٹیم فار اگر یو آر لوکنگ آفٹر دی انٹرنیشنل نیٹورک، one team like for Asia, one team for Europe, one team for America and like, or one team for one country like one team for Pakistan, one team for India, one team for Bangladesh, one team for UK, one team for America. Yeah, suppose you are working within Pakistan, maybe you divide Pakistan into north, south, east, west, the north region, southern region, eastern region, western region. ٹھیک ہے، اس میں آپ پاکستان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، یا آپ سٹی کی بیسس پہ کہ لائک کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ. تو یہ جو ہے یہ آپ کی ساری ٹیریٹوریل سیلس فورس اسٹرکچر ہے کہ جہاں پر آپ اپنی سیلس فورس کو جو ہے ٹیریٹری بیسس پر اس کو آپ اگر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دیٹ از پروڈکٹ سیلس فورس اسٹرکچر. پروڈکٹ سیلس فورس اسٹرکچر میں ہم سیلس ٹیم کو آن دی بیسس آف پروڈکٹس ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. سپوز ایک کمپنی ہے، ان کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، ان کی ایک رینج جو سی ہے وہ شیمپوز کی ہے، دوسری رینج ان کی جو ہے وہ سوپس کی ہے، تیسری رینج جو سی ہے ان کی ڈٹرجنٹ کی ہے. تو آپ اپنی سیلس ٹیم کو بھی ایسے ہی ڈیوائڈ کریں گے کہ ایک سیلس ٹیم جو سی ہے وہ شیمپوز کو دیکھ رہی ہے، دوسری سیلس ٹیم جو سی ہے وہ سوپس کو دیکھ رہی ہے، تیسری سیلس ٹیم جو سی ہے وہ ڈٹرجنٹ کی سیلس کو لک آفٹر کر رہی ہے. اچھا اس کے بعد ایک ہوتا ہے کسٹمر سیلس فورس اسٹرکچر. سملرلی آپ کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ بھی سیم نہیں ہوتے. ایک سیلس ٹیم ہو سکتا ہے آپ کے کنزیومرز کو دیکھ رہی ہو، کنزیومر مینز کہ جو انڈیویجولز ہیں اور پرسنل یوز کے لیے لے رہے ہیں. ایک سیلس ٹیم ہو سکتا ہے کیا نام ہے آرگنائزیشنز کو دیکھ رہی ہو. تیسری سیلس ٹیم جو سی ہے وہ انڈسٹریز کو دیکھ رہی ہو. تو اس طرح یہ ہے کہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسٹمر کی بیسس پہ کیسے اپنی سیلس ٹیم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے کمپلیکس سیلس فورس اسٹرکچر. کمپلیکس سیلس فورس اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ ان میں سے کوئی 2 کمبینیشن، 3 یا ان ساروں کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ملٹیپل اسٹرکچر یوز کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دس از اے کمپلیکس سیلس فورس اسٹرکچر. اچھا ابھی تو میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں ایک بریف سی یعنی کہ سمری سی دے دی جس میں نے بتایا ہے کہ جی سیلس فورس اسٹرکچر جو سے ہیں یعنی وہ کیا کیا ہیں. اب یہاں پر ہم ان ساروں کی ڈیٹیل میں جائیں گے.
پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ از ٹیریٹوریل سیلز فورس اسٹرکچر. Territorial sales force structure refers to a structure where each salesperson is assigned an exclusive geographic area and sells the company's full line of products and services to all customers in their territory. یعنی کہ سیلز پرسن کو ایک خاص ایریا اسائن کر دیا جاتا ہے. اب اس ایریا کی جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے وہ اس سیلز پرسن کے پاس ہے, اور وہ سیلز پرسن اس ایریا میں کمپنی کی جتنی بھی پروڈکٹ لائن ہے ان ساروں کو سیل کر رہا ہے, لیکن اس کی جو ڈومین جو ہے وہ اسپیسیفک ایریا ہی ہے. اس ایریا کے اندر جتنی سیلز ہوگی, جتنی انکوائریز آئیں گی, جتنی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ایشوز پرابلم ہے, دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر سیلز پرسن. اگر تو آپ نے اپنی سیلز فورس کا اسٹرکچر اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ دس از ٹیریٹوریل سیلز فورس اسٹرکچر. ڈیفائن سیلز پرسن جاب, اس میں آپ کیا کریں گے؟ فکسز اکاؤنٹیبلٹی, لوڈ سیلز ایکسپینسز. اچھا اب دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے سیلز فورس اسٹرکچر, اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ اب دیکھیں پہلی بات تو ڈیفائن سیلز پرسن جاب. اب سیلز پرسن کو پتہ چل گیا کہ جی سپوز آئی ایم ریسپانسبل فار لاہور ریجن. اب لاہور ریجن جہاں تک بھی ہے ریگارڈلیس اس کی یعنی کہ ڈائمینشنز کیا ہے, لاہور ریجنز کی جتنی بھی جو سیلز کی ریکوائرمنٹ ہیں, ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ٹارگٹس ہیں, یہ سارے جو سے ایک پرٹیکولر سیلز پرسن کی رسپانسبلٹی ہے, اور اس کو اپنی جاب جو سی ہے وہ ویل ڈیفائن ہو گئی ہے. سیکنڈ جو ہے دیٹ از فکسز اکاؤنٹیبلٹی. اب دیکھیں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سیلز پرسن کی کیا رسپانسبلٹی, آپ لاہور ریجن کی جو ہے سیلز چیک کر لیں. کوئی ایشوز آ رہے ہیں, پرابلمز آ رہے ہیں, تو اگین ہو از ریسپانسبل؟ دیٹ پرٹیکولر سیلز پرسن از ریسپانسبل. اگر سیلز نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہیں یا بہت اچھی ہو رہی ہیں, all credit goes to that particular sales person, and this is fixes accountability. The next one is loads sales expenses. اب وہ ایکسپینس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ سیلز فورس اسٹرکچر جو ہے اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ پیرامیٹرز یا طریقہ کار کے مطابق, تو اس میں جو ہے یہ جو ہے آپ کا جو اسٹرکچر ڈیفائن کرنے کا میتھڈ ہے ٹیریٹوریل سیلز فورس اسٹرکچر, تو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس لوڈ سیلز ایکسپینسز. اس میں آپ کے جو سیلز ایکسپینسز جو سے ہیں وہ کمپیریٹیولی کم ہے. یہ ایک اس کا یعنی کہ پلس پوائنٹ ہے. نیکسٹ ون از امپرووز ریلیشن شپ بلڈنگ اینڈ سیلنگ افیکٹونیس. اب یہ جو ہے آپ کو ٹیریٹوریل سیلز فورس اسٹرکچر, بیکاز یو آر ورکنگ ان اے ٹیریٹری, most of the time you are spending your times there and everybody knows کہ you are responsible for that particular territory, تو وہ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کی جو ریلیشن شپ جو بلڈنگ ہے اینڈ سیلنگ افیکٹونیس جو سی ہے اس کو یعنی کہ امپروو کرتا ہے. دیکھیے مجھے اگر معلوم ہو کہ یہاں پر جو ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے وہ یہ شخص ہے, یہی شخص ہے جو کہ یعنی کہ یہاں کی سیلز کی جتنی رسپانسبلٹی ہے اس کا کام ہے, اور اس شخص کو بھی پتا ہو کہ یہاں پر کون کون سے لوگ ہیں جن کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, تو جب آپ کسی ایک پرسن کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اور وہ پرسن جو ہے پروفیشنل ہے یا اس میں ایبلٹی ہے, نیچرلی ہی ول بی ایبل ٹو ڈیولپ گڈ ریلیشن شپ. تو یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹیریٹوریل سیلز فورس اسٹرکچرز کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں, جس میں نمبر 1 ڈیفائن سیلز پرسن جاب, fixes accountability, loads sales expenses, improves relationship building and selling effectiveness. اچھا سیکنڈ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ از پروڈکٹ سیلز فورس.
Structure refers to a structure where each salesperson sells along product lines. اب اس میں کیا ہے کہ اب آپ کا ہر آدمی جو ہے وہ پروڈکٹ لائن کے مطابق سیل کر رہا ہوگا. اور اس میں جو ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں دیٹ از امپرووز پروڈکٹ نالج. دیکھیں جب آپ ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اوکے یور رسپانسبلٹی از ٹو سیل دی لائن آف شیمپوز، اب کیا ہوگا کہ اس کے لیے بہت ایزی ہے کہ وہ شیمپوز کی جتنی بھی لائن ہے ان کے ساروں کی اچھی طرح ان کی جو ہے پروڈکٹ نالج جو ہے اس کو وہ حاصل کر سکے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو کمیونیکیٹ کر سکے. کیونکہ اس کو ساری پروڈکٹ لائنز کے ساتھ پلے نہیں کرنا، اس کو ساری پروڈکٹ لائنز کے نالج کی ضرورت نہیں ہے. ہی از انوالوڈ ان دی سیلز آف شیمپوز، سو he will try to get the maximum product knowledge that he can share. On the basis of that he can convince his customers, he can make a comparison just because of کہ he has a very good knowledge of his product. اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کہہ لیں یا جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہی ہے کہ جب آپ اپنی سیلز فورس کو آن دی بیسس آف پروڈکٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیلز فورس ہوتی ہے دے ہیو ویری گڈ پروڈکٹ نالج. سیکنڈ کین لیڈ ٹو ٹیریٹوریل کانفلکٹس. لیکن یہاں پر اب ایک پرابلم آئے گا. پرابلم یہ آئے گا کہ آپ کے جو ٹیریٹوریل جو سے کانفلکٹس ہیں نیچرلی اگر آپ نے سیلز ٹیم میں بہت سارے سیلز پرسن رکھے ہوئے ہیں اور ہر بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا نام ہے یہ جو پروڈکٹ لائن ہے اس کو آپ بیچیں، تو کون کہاں پر؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ایک ہی ریجن میں کام کر رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ریجن میں نہیں کام کر رہے لیکن کچھ ریجن ایسے ہیں جس میں ملٹیپل لوگ کام کر رہے ہیں اور کچھ ریجن ایسے بھی ہیں جس میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے کون سا کوئی ٹیریٹری بیس پر یا جیوگرافیکلی اس کو ڈیوائڈ کیا، آپ نے تو پروڈکٹ بیسس پہ کیا ہے. اب سیلز پرسن کیا کرے گا، اس کو جہاں سے بزنس ملے گا وہ وہاں جا کے اپنے ایفرٹس کرے گا. اس کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس نے ایک پرٹیکولر ایریا کو کور کرنا ہے. اس کی رسپانسبلٹی آپ نے اس کو یہ دی ہے کہ آپ نے یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے سیل کرنا ہے. اب وہ اس کو کہاں پر سیل کرتا ہے دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ایریا میں جس ایریا میں وہ کام کر رہا ہے کوئی اور سیلز پرسن بھی آ جائے، تو وہاں پر یہ ہے کہ کین لیڈ ٹو ٹیریٹوریل کانفلکٹس کہ میں بھی وہ کہے کہ یار آپ ادھر کام کر رہے ہیں یہاں تو میں کام کر رہا ہوں، اس کلائنٹ کے پاس میں بھی گیا تھا آپ بھی جا رہے ہیں، یہ تو میرا کلائنٹ ہے یہ آپ کا نہیں ہے. تو دیز آر دا فیو ایشوز دیٹ کین ارائز. اچھا اس کے بعد جو تھرڈ جونس ہے سیلز فورس اسٹرکچر میں آپ کا جو تھرڈ ہے دیٹ از کسٹمر سیلز فورس اسٹرکچر. ریفرز ٹو اے اسٹرکچر ویئر ایچ سیلز پرسن سیلز along کسٹمر اور انڈسٹری لائنز. اب یہاں پر آپ سیلز فورس ٹیم کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں آن دی بیسس آف کسٹمرز، یا آپ آن دی بیسس آف انڈسٹری لائنز. دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یا تو کسٹمرز پہ کر دیں گے اگر تو کنزیومر کی بات کریں گے، اگر کنزیومرز نہیں ہیں وہاں پر آپ کے یعنی کہ بی ٹو بی انڈسٹری ہے تو پھر آپ انڈسٹری کے بیسس پہ کر دیں گے، آرگنائزیشنل بیسس پہ کر دیں گے. تو اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں سب سے بڑا جو اس کا جو ہے وہ یہ کہ امپرووز کسٹمر ریلیشن شپس. اب دیکھیں جب کسی کو بھی معلوم ہو ایک پرٹیکولر کسٹمر کو معلوم ہے کہ یہ پرسن جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کیا گیا اور اس کو پتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے، تو نیچرلی آپ کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایوری پرسن، آئی ایم گوئنگ ٹو اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل. یا آپ کی کوئی انڈسٹری ہے اور آپ اسی انڈسٹری کے اندر اگر آپ موو کر رہے ہیں تو نیچرلی اس انڈسٹری کو پتا ہے کہ جی ہمارا پوائنٹ آف کانٹیکٹ از سو اینڈ سو، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جی یہ جو انڈسٹری جو ہے اس پہ میری رسپانسبلٹی ہے. تو یہ جو چیزیں جو ہیں جب آپ کسی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے ان اسٹیبلنگ ریلیشن شپ.
اچھا اس کے بعد ایک اور جو ہے سیلز فورس اسٹرکچر میں دیٹ از کمپلیکس سیلز فورس. Complex sales force structure refers to a structure where a wide variety of products is sold to many types of customers over a broad geographic area and combine several types of sales force structure. دیکھیں جس طرح کے ورڈ سے بھی کلیئر ہے کہ دس از اے کمپلیکس سیلز فورس اسٹرکچر. کمپلیکس کس طرح ہو گیا؟ پہلے تو جو تھا سمپل تھا کہ جی آپ جیوگرافک ایریا پہ ڈیوائڈ کر دیا، آپ نے پروڈکٹ بیسس پہ کر دیا، آپ نے کسٹمر کی بیسس پہ کر دیا. اب کمپلیکس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سولڈ ٹو مینی ٹائپس آف کسٹمر اوور اے براڈ جیوگرافک ایریا اینڈ کمبائن سیورل ٹائپس آف سیلز فورس اسٹرکچر. اب آپ ڈفرینٹ ریجنس میں بھی کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ کسٹمرز کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ان کا کمبینیشن میں بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں جب آپ یعنی کہ پیرلل چلا رہے ہوں گے اور ملٹیپل یعنی کہ سیلز فورس اسٹرکچرز یوز کر رہے ہوں گے تو نیچرلی آپ کا جو سیلز فورس اسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیکس ہو جائے گا. اسی لیے اس نے اس ڈویژن کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کمپلیکس سیلز فورس اسٹرکچر. اب ایک اور چیز ہے نیکسٹ جو ہے وہ یہ کہ سیلز فورس سائز، کہ آپ کی جو سیلز فورس سائز ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ کیا ہوتا ہے. سیلز پیپل آر ون آف دا کمپنیز موسٹ پروڈکٹیو اینڈ ایکسپینسو ایسٹس. دیکھیے اس نے جو اسٹیٹمنٹ بھی یوز کیا اس نے کہا جی موسٹ پروڈکٹیو اینڈ ایکسپینسو. دیکھیے پروڈکٹیو اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کی رسپانسبلٹی یہی ہے ٹو برنگ دا سیلز فار دا آرگنائزیشن. دے آر دا اونلی پیپل ہو آر ورکنگ ٹو برنگ دی ریونیو فار دا آرگنائزیشن. اب دوسری طرف یہ ہے کہ نیچرلی آپ ان کو پے کر رہے ہیں. دیکھیں نا ایک سیلز پرسن ہے، آپ اس کو پے کر رہے ہیں، اس کو آپ بینیفٹس دے رہے ہیں، اسے آپ کیا نام ہے کمیشن دے رہے ہیں، آپ اسے بینیفٹس ہیں یعنی کہ فنانشیل بینیفٹس دے رہے ہیں، اس کو ڈفرینٹ قسم کے موٹیویشنل انسینٹیوز دے رہے ہیں. تو اس کی ساروں کی وجہ سے کیا ہے کہ اٹ ول بیکم ایکسپینسو ایسٹس، اور اس کے اگینسٹ آپ اس سے کوئی اور کام نہیں لے رہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سیلز نہیں کرے گا تو کوئی اور آرگنائزیشن کے میں کنٹریبیوٹ کرے گا، نہیں، اس کا کام ہے صرف سیلز کرنا. تو اس پوائنٹ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرسنل سیلنگ ہے، یہ جو سیلز فورس ہے، اٹس ون آف دا موسٹ ایکسپینسو وے. بٹ ان سرٹن کیسز یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. لیکن بعض اوقات آپ کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، یو ہیو دا اونلی آپشن دیٹ از پرسنل سیلنگ. اور وہ آپشنس کیا ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی پروڈکٹ بہت ہائی ٹیک ہے، آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ویری ایکسپینسو ہے. اب دیکھیں اگر ہائی ٹیک پروڈکٹ ہے تو ہو ول ایکسپلین دی فیچرز کہ ہاؤ یو کین یوز. اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے تو پھر بھی یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں کریں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سیل یور پروڈکٹ. اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ جو ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیمانسٹریشن کی ضرورت ہے، اس کی فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، یا کسٹمر کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لائک آپ کی جتنی بھی انشورنس پالیسیز ہیں، آپ کے کیا نام ہے سافٹ ویئر ہیں، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کو پرسنل سیلنگ کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ ان ساری چیزوں پر اوور کم کر سکیں. تو یہ ہے کہ سیلز پیپل جو ہے وہ پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں اور ایکسپینسو بھی. انکریزز ان سیلز فورس سائز کین انکریز سیلز اینڈ کاسٹ. اگر آپ اپنی سیلز ٹیم کا سائز انکریز کریں گے تو نیچرلی آپ کے ایکسپینسز بھی انکریز ہوں گے اور آپ کی سیلز بھی انکریز ہوگی. If they perform, naturally they will increase the sales.
and at the same time it's because it's always expensive, so by adding or by hiring more salespeople you are also increasing your costs. اب اس کے بعد ایک اور ورک لوڈ اپروچ ٹو سیلس فورس سائز ریفرز ٹو گروپنگ اکاؤنٹس انٹو ڈفرنٹ کلاسز ٹو ڈیٹرمن دی نمبر آف سیلس پیپل نیڈیڈ. اچھا ایک اور کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں ساری سیلس فورس مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹو سیلس فورس سائز ریفرز ٹو گروپنگ اکاؤنٹس انٹو ڈفرنٹ کلاسز. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جو ڈفرینٹ آپ کے جو ہیں پراسپیکٹیو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو آپ گروپ کر دیتے ہیں. جیسے سپوز گروپنگ میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ آپ اب ڈیل کر رہے ہیں آن دی بیسس آف دی آرگنائزیشن ٹائپس. آپ کہتے ہیں جتنی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں دس از ون گروپ, جتنی بھی این جی اوز ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن دے آر دا ون گروپ, جتنی آپ کی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہیں دیٹ از این ادر گروپ, جتنی آپ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ الگ ہیں, پھر سنگل پروپرائٹر جو ہیں وہ الگ ہیں, مینوفیکچرنگ یونٹس جو ہیں وہ الگ ہیں. پھر اس طرح آپ فردر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیلی کام ون سیکٹر ہے, بینکنگ جو ہے این ادر سیکٹر ہے. پھر اس کے بعد آپ کا یہ ہے کہ جی سپوز ماربل جو ہے سیپریٹ ہے, اسٹیل رولنگ سیپریٹ ہے, یا آپ کسی اور بیسس پہ. تو یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ ان کو گروپ کر دیتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اوکے دس سیلس پرسن از ریسپانسبل فار دا ٹیلی کام سیکٹر, آئل اینڈ گیس سیکٹرز اینڈ این جی او سیکٹر, اینڈ another sales person is responsible for the government sector, multinational sector and so. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دس از اے ورک لوڈ اپروچ کہ جہاں پر آپ بہت نائسلی جو ہے اپنے سیلس پیپل جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ اور ان کو ورک اسائن کر سکتے ہیں. ادر سیلس فورس اسٹریٹجی اینڈ اسٹرکچر ایشوز. ایک آپ کے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ سیلس پیپل, کال آن کسٹمرز ان دی فیلڈ. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر آؤٹ آف آفس کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ فیلڈ میں ہوتے ہیں. کسٹمر جب بھی کال کرتا ہے تو یہ کسٹمرز کے اینڈ پر ہوتے ہیں, ان کا کام آفس میں کوئی کام نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ فیلڈ میں ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا آفس ہوتے ہیں, اور یہ یعنی کہ کسٹمر کو اس کے ڈور سٹیپ پہ جا کے سرو کرتے ہیں. پھر ایک آپ کو ہوتے ہیں ان سائڈ سیلس پیپل, conduct business from their offices and often provide support for the outside sales people. اب یہ کیا ہوتے ہیں, یہ آپ کے ان ہاؤس سیلس پیپل ہیں. یہ جو سے اپنی جو سروسز جو سی ہیں وہ ود ان دی آفس جو سے آفر کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کر رہے ہوتے ہیں, سپوز اگر کوئی کسٹمر فون کال کرتا ہے, اسے کوئی انکوائری چاہیے, اس کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, یا آپ کے وہ سیلز کے لوگ جو کہ فیلڈ میں ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو یہ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اب ڈفرینس دونوں میں کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ ان ہاؤس ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ جو ان سائڈ سیلس پیپل ہوتے ہیں ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں ٹیکنیکل سیلس سپورٹ پیپل ہوتے ہیں. مثال کے طور میں نے ایک سافٹ ویئر جو ہے یعنی کہ میری کمپنی جو ہے ایک سافٹ ویئر ہے اس کو سیل کر رہی ہے. اب ہم نے وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ یعنی کہ کسٹمرز کو وہ سیل کیا ہوا ہے. اب جو میری فیلڈ ٹیم جو ہے دے آر ریسپانسبل اف دے ہیو اینی پرابلم دے ول گو اینڈ دے سالو دیئر پرابلمس ایٹ دیئر پریمیسز. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جو آپ کا جو کسٹمر جو ہے وہ جو پرابلم ہے یا ایشو جو ہے اس کو فون پر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ آپ کے جو ان ہاؤس سیلس پیپل ہیں یہ اس کو ٹیکنیکل سیلس سپورٹ پرووائڈ کریں گے. اس لیے نہیں کہتے ہیں ٹیکنیکل سیلس سپورٹ پیپل. یہ انہیں بتائیں گے کہ سپوز اگر ان کا سافٹ ویئر کو پرابلم کر رہا ہے, ہینگ ہو رہا ہے, رن نہیں ہو رہا, یہ رزلٹ صحیح نہیں دے رہا, تو وہ ان کو بتائیں گے کہ جی آپ کے کیا پرابلم آ رہا ہے, کیا ایشو ہے, اینڈ ہاؤ یو کین سالو. تو وہ وہیں سے ہی ان کو فیڈ بیک دیں گے, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اسی طرح سیلز اسسٹنٹس ہوتے ہیں. نارملی سیلز کے لوگ جو سے ہوتے ہیں ان ریئلٹی اور پریکٹیکلی دے ول ناٹ ڈو دا پیپر ورک.
اب یہ کیا کرتے ہیں، جب سیلز کر کے آتے ہیں تو ان کو سارا جو ان کے ساتھ سیلز اسسٹنٹس ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ جتنی بھی جو سیلز ہوتی ہیں ان کو پراپرلی ڈاکومنٹڈ کریں، انہیں کمپنی کے ریکارڈ میں انکارپوریٹ کریں. تو یہ جو سیلز اسسٹنٹ ہے، اسی طرح اگر کوٹیشنز چاہیے، اگر آپ کو کیا نام ہے کوئی لیٹرز چاہیے، آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہ سارے کام جو سے ہیں وہ آپ کے سیلز اسسٹنٹس کرتے ہیں. پھر ایک اور ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں، دیٹ از ٹیم سیلنگ. ٹیم سیلنگ از یوزڈ ٹو سروس لارج کمپلیکس اکاؤنٹس. اب دیکھیں بعض اوقات آپ کا نیچر آف بزنس اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سائز آف دا ڈیل ہے اٹس سو بگ، یعنی کہ $1,000,000 کا ہے، یا اس میں والیوم بہت بڑے چاہیے، تو اسی حساب سے یا اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ آپ کا جو ایک سیلز پرسن ہے، آپ دیکھیں وہ سیلز پرسن ہے، مے بی ہی ہیز اے سیلنگ ایکسپیرینس، پروڈکٹ نالج، بٹ ہی may or may not be a technical person. یا اس کو پروکیورمنٹ کا نہیں پتا، یا اس کو لاس کا نہیں پتا، یا اس کو کسی اور چیز کا علم نہیں ہے. اب ٹیم سیلنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگوں کو کمبائن کرتے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے ایک سیلز پرسن بھی ہو، ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہو، ایک جو ہے وہ نیگوشیشن ایکسپرٹ کہہ لیں، یا جو جس کو رولز ریگولیشنز پروسیجر پالیسیز کا پتا ہو. اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ آپ کا کیا نام ہے ٹرانسپورٹیشن یا اس کے جو لیگیج بیگیج جو بھی ایشوز ہیں وہ اس کو ڈیل کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیم سیلنگ از یوز ٹو سروس لارج کمپلیکس اکاؤنٹس. ٹیم سیلنگ از یوز ٹو سروس لارج کمپلیکس اکاؤنٹس. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے دیٹ از ریکروٹنگ اینڈ سلیکٹنگ سیلز پیپل، ایشوز ان ریکروٹنگ اینڈ سلیکٹنگ. جیسے ہم شروع میں پروسیس کو اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ آپ نے ایک سٹیج پہ جب آپ یہ ساری بیسک اپنا پیپر ورک کر لیتے ہیں اور آپ یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی سیلز ٹیم کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد نیچرلی یو وانٹ ٹو ہائر یور سیلز ٹیم. اب وہ جو سیلز ٹیم کی جو ریکروٹنگ اور ہائرنگ ہے، وہ جو پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از اے کیئرفل سلیکشن اینڈ ٹریننگ انکریزز سیلز پرفارمنس. دیکھیے، اگر پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح بندہ نہیں لے کر آ رہے، ایک وہ بندہ جس کی کو آپ کو ضرورت ہے، جس کو کیا نام ہے سیلنگ آتی ہے یا اس میں سیلنگ سکلز ہیں، یا ہی وانٹ ٹو میک اے کیریئر، ٹھیک ہے، یا اس میں وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں جو آپ کو ایک سیلز پرسن کے لیے چاہیے، پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نیچرلی ہی از انیبل ٹو پرفارم. جب وہ پرفارم نہیں کر سکے گا تو ultimately the organization will suffer because he is unable to perform, he is unable to bring the revenue, he is unable to achieve his targets, اور organization suffer کرے گی. اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سلیکشن کو اس طرح رکھیں کہ جہاں پر آپ سب سے اچھے ٹیلنٹڈ اور وہ لوگ جن کی آپ کو ضرورت ہے ان کو آپ آن بورڈ لا سکیں. Poor selection increases recruiting and training cost, loss sales and disrupts customer relationships. Again, if you are not bringing the right person, suppose you are hiring a person who is not good enough in sales, then what will happen? Number one, recruiting and training cost is went into the waste. کہ آپ نے جتنے بھی ایفرٹس کیے اس کو ریکروٹ کرنے میں، اس کو ہائر کرنے میں، اس کو ٹرین کرنے میں، وہ آپ کے سارے ضائع گئے، ویسٹیج. پھر آپ نے جو سیل اس سے کروانی تھی، اس نے جو سیلز کرنی تھی اس نے وہ نہیں کی، وہ بھی آپ کے لاسز. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو بینیفٹس دیے یا اس پہ آپ نے جو ایکسپینسز کیے وہ بھی آپ کے لاسٹ، کیونکہ آپ کو ایک صحیح بندہ نہیں ملا اور آپ نے خام خواہ اس پہ خرچہ کر دیا. اور اس سے جو سب سے بڑا جو لاس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ when the person is not able to perform,
That means he is also fail in developing the relationship with the customers. تو اب آپ کا وہ جو ڈیمیج ہوا ہے کہ وہ جو آپ کے جو کسٹمرز جو ہیں جو سفر ہوئے ہیں، جن کو ایک کوالٹی کی سروس نہیں مل سکی، تو یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ جب آپ پراپر ہائرنگ نہیں کریں گے، اب you will not hire the right people, then you will suffer on all these aspects. So be careful while you are hiring, while you are trying to bring the people on board. Always go for those people who have the desire, qualification, experience, skills, and those who want to work and those who are able to perform. تو اگر آپ کی سلیکشن صحیح ہو گئی، اگر آپ نے صحیح ٹیم بنا لی، تو پھر باقی کے مرحلے جتنے بھی ہیں وہ آپ کے بہت آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ پراپر ٹیم نہیں بنا سکے، آپ نے پور سلیکشن کی ہے، آپ نے رانگ پیپل ہائر کیے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ڈیمیجز جو ہیں دیٹ آر مینی فولڈ. اچھا، مینیجنگ دی سیلس فورس میں نیکسٹ جو ہے دیٹ از ٹریننگ. فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیفائن دی گولز آف ٹریننگ کہ آپ کیا ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو کیا نام ہے سیلنگ اسکلس پہ ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو پروڈکٹ نالج دینا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں جنرل انڈسٹری نالج دینا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں کمپیوٹرز کے متعلق دینا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں یعنی پروڈکٹ اسپیسیفکیشن پہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو کسٹمر ریلیشن شپ پہ دینا چاہ رہے ہیں، یا آپ انہیں کوئی نیگوشیشن سکلز یا کوئی مینرزمز یا گرومنگ پہ دینا چاہ رہے ہیں. سو گولز آف ٹریننگ کہ آپ کے کیا کیا ہیں. اسی طرح اس نے مینشن کیا ہے کسٹمر نالج آپ کا گول ہو سکتا ہے کہ جی یو وانٹ ٹو گیو ہم فیڈ بیک اباؤٹ دا کسٹمر. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے سیلنگ پروسیس. تھرڈ جو ہے آپ کا یعنی کہ سیلنگ پروسیس وہی ہے کہ آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی سیلز کیا ہوتی ہے، کیسے اسٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ وی ہیو اے فل فلیج لیکچر آن دا سیلنگ پروسیس. دی نیکسٹ لیکچر از آن سیلنگ پروسیس ویئر یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچوئل سیلنگ پروسیس از. سیلنگ پروسیس میں یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے. اگر سیلس پرسن کو اس کا علم ہوگا، ہی نوز، دین ہی ول ورک مور نائسلی. تو وہ بہت اسمارٹلی کام کر سکے گا، اور جب اسمارٹلی کام کرے گا تو ہی کین برنگ ریزلٹ ان اے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم پیریڈ. نالج آف پروڈکٹس کمپنی اینڈ کمپیٹیٹرس. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ what sort of the training actually you are providing. Your training can be relating to the products, کہ you are providing knowledge or product knowledge to your sales force, or maybe you are discussing the company competitors. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ٹریننگ دے رہے ہیں تو آپ کا گول کیا ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے پروڈکٹ نالج کی، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور سیلس پرسن کو جتنا زیادہ پروڈکٹ نالج ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کنونسنگ ہوگا. جتنی اس کو آبجیکشن آئے گی اتنی ہی اس کو نائسلی وہ ہینڈل کر سکتا ہے اگر اس کے پاس گڈ پروڈکٹ نالج ہے. اور یہ یعنی کہ کوئی بھی سیلس پرسن ہوتا ہے، سیلنگ جو ہے وہ اسکل ہے. اگر آج وہ ایک چیز بیچ رہا ہے تو کل کو وہ کوئی اور چیز بھی بیچ سکتا ہے. لیکن سیلنگ اسکلز کے ساتھ اگر اس کے پاس گڈ پروڈکٹ نالج ہے دین دی چانسز آر کہ ہی ول بی ایبل ٹو پرفارم نائسلی ان دا مارکیٹ. اسی طرح جب آپ کیا نام میں کوئی بھی پریکٹیکلی جب آپ سیلز کے لیے جاتے ہیں تو جہاں پر آپ کو اپنی پروڈکٹ کے نالج کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس میں کون سے وہ یونیک سیلنگ پروپوزیشنز ہیں، وائی کسٹمر پریفر یور پروڈکٹ ایز کمپیئر ٹو دا ادر کمپیٹیٹرز. سملرلی آن دی ادر سائڈ آپ کو اپنی کمپنی کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کا بھی نو ہاؤ ہونی چاہیے. If you have to make a comparison, you can make a comparison. اگر آپ کا کسٹمر جو ہے آپ کو کیا نام ہے کوئی بات کرتا ہے کہ جی آپ کا جو فلانی کمپنی ہے یا آپ کا جو کمپیٹنگ برانڈ ہے وہ تو یہ کر رہے ہیں، یا ان کی پرائس یہ ہے، یا اس میں یہ ایڈیشنل فیچرز ہے، یا وہ ہمیں اس طرح اکوموڈیٹ کرنے ہیں، تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے
اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جو کمپیٹیٹرز کے جو ایک پلس پوائنٹ ہے، جو اس میں کوئی ایکسٹرا فیچرز ہے، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں بائی سیلنگ یور پروڈکٹ. تو یہ جو آپ کا گولز آف ٹریننگ جو ہیں یہ یعنی یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے سیلس پرسن کمپنسیشن بیسڈ آن. دیکھیں، ایک آپ کا ہوتا ہے فکسڈ اماؤنٹس، ایک آپ کا ہوتا ہے ویریبل اماؤنٹس، اور اس کے علاوہ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو سیلز کا پرسن ہوتا ہے جب وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ فکسڈ اماؤنٹ ملے گا کہ جو آپ یعنی کہ منتھلی بیسس پہ اگر آپ کا ہے تو جب آپ کا منتھ کمپلیٹ ہوگا دس از دی اماؤنٹ دیٹ ول یو آر ایبل ٹو گیٹ. وہ ایک فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کا پرفارمنس سے یا آپ کا ٹارگٹ اچیومنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کو آٹومیٹیکلی مل جائے گا. اچھا، ویریبل اماؤنٹس جو سے ہوتے ہیں یہ وہ اماؤنٹس ہوتے ہیں جو کہ ان دی فارم آف کیش ہو سکتے ہیں، انسینٹیوز ہو سکتے ہیں، آپ کے کیا نام میں اور یعنی کہ کوئی بھی جو مانیٹری بینیفٹس آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ سپوز اگر آپ 100% ٹارگٹ اچیو کریں گے تو آپ کو اتنا ملے گا، اگر آپ نے 100% پلس کر دیا تو آپ کو ایک بونس ملے گا، اگر آپ کی پرفارمنس جو 150% سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تو دین وی ہیو اے اسپیشل پرائز. تو یہ اتنے بھی آپ کے جو ایکسٹرا جو آپ کو انکم مل رہی ہے ان دی فارم آف کمیشنز، انسینٹیوز، بونسز، ٹھیک ہے، یہ سارے جو سے آپ کے ویریبل اماؤنٹس ہیں. اب ہم انہیں ویریبل اماؤنٹس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس پہ. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو مے بی یو آر ایبل ٹو گیٹ مور، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے دین مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ دوز اماؤنٹس. اور اگر آپ کی پرفارمنس بالکل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف فکس اماؤنٹ پہ رہ جائیں اور آپ کو کوئی ویریبل اماؤنٹ یا ایکسٹرا اماؤنٹ نہ ملے. اسی طرح ایک آپ کے ہوتے ہیں ایکسپینسز. بعض کمپنیز آپ کو دیتی ہیں ٹریول ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، فیول ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، اکوموڈیشن ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، آپ کو موبائل ایکسپینسز مل سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ جو سیلز کا پرسن ہے نیچرلی اس نے ٹریول بھی کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کہیں پر اوور نائٹ اسٹے بھی کرنا پڑے، آؤٹ آف سٹی بھی جا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ود ان سٹی اس کی ٹریولنگ اچھی خاصی ہے، اس کو فیول کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات اس کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کسٹمرز کے ساتھ بائی پرووائڈنگ سم ایکسپینسز ان دی فارم آف موبائل ٹاپ اپ کارڈز. یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو موبائل کا بل پے کریں گے، آپ اس کو کیا نام ہے انٹرنیٹ ایکسپینسز اس کے بیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کے ادر دین آپ کی فکسڈ اماؤنٹ، ویریبل اماؤنٹس اور آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے کچھ فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں. اب فرنج بینیفٹس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو یعنی آپ کو وہ کوئی پارکنگ کی فیسلٹی آپ کو مل سکتی ہے، آپ کو کوئی پیڈ ہالیڈیز آپ کو مل سکتی ہیں. آپ کو اس کے علاوہ یہ ہے کہ فرنج بینیفٹس میں کسی قسم کی بھی کوئی ممبرشپ آپ کو مل سکتی ہے. آپ کو کیا نام ہے کوئی لنچ ڈائنیٹ کے جو ہے وہ آپ کو ایک پریویلیج مل سکتی ہے کہ یو کین ہیو 4 or 5 لنچ ان اے 5 star ہوٹل فار یور کسٹمرز، یا آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ الاؤنس مل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں کہ ایک سیلز پرسن کا جو کمپنسیشن جو پیکج ہوتا ہے اس میں یہ 4 ڈفرینٹ مین کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس لیے کیونکہ یہ جو آپ کا جو سیلز کا پروفیشن ہے یہ پرفارمنس ڈریون ہے، اس میں اگر آپ یہ ایکسٹرا یعنی کہ پرکس نہیں دیں گے، ایکسٹرا بینیفٹس نہیں دیں گے، آپ اپنے سیلز پرسن کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو مے بی ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو موٹیویٹ اور ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم. تو سیلز پرسن کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈفرینٹ ٹائپس کے آپ
ویریبل اماؤنٹس بھی دیں. اس کو آپ کچھ اس کے ایکسپینسز جو کہ پارٹ آف ہز جاب ہے, جس کی بیسس پہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے, آپ اس کو دیں. پھر اس کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنے کے لیے, تاکہ وہ موٹیویٹ ہو, وہ ایکسٹرا ایفرٹس کرے, ٹھیک ہے, لانگ آورز میں یا کیا نام ہے بیونڈ ہز ٹارگیٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرفارمنس دے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سرٹن فرنج بینیفٹس دیں. تو آپ بھی اگر کیا نام ہے سیلز میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں, اور جب آپ اپنی نیگوشیشن کے لیے جائیں, اپنے پیکج کی نیگوشیشن کے لیے جائیں, تو آپ بھی ان کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ مجھے فکسڈ اماؤنٹ کتنا دیں گے, میرے ویریبل اماؤنٹس جو ہیں اس میں کیا کیا شامل ہیں, میرے جو ان سے ایکسپینسز ہیں وہ آپ کس لیول تک بیئر کریں گے, اور مجھے اس کے علاوہ آپ کیا فرنج بینیفٹس دے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے I will also go an extra mile. Supervising and motivating salespeople. The goal of supervision is to help salespeople work smart by doing the right things in the right ways. Normally sales کے متعلق کہا جاتا ہے کہ work smart not hard. آپ کو smartly کام کرنا پڑتا ہے, اور کیونکہ آپ یعنی کہ منیمم سپرویژنس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز آپ آؤٹ آف دا آفس کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا سپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے جو ہے سیلز پرسن جہاں پر انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے ٹیلنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر ہی یہ ہے کہ اس کا کیا نام ہے جو سپروائزر ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کو ریئلائز کرے, اور وہ جتنا یعنی کہ اس کو نائسلی سپروائز کرے گا, اس کو پراپرلی گائیڈ کرے گا, اس کو وہ ویز اینڈ مینز بتائے گا کہ جن کے تھرو وہ ایزیلی اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکے, اتنے ہی وہ اچھا سپروائزر ہوگا. اب یہاں پہ بھی ہم یہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہاں پر ایک چیز اور انہوں نے جو چیز کہی ہے, دیٹ از دی گول آف موٹیویشن از ٹو انکریج سیلز پیپل ٹو ورک ہارڈ اینڈ انرجیٹیکلی ٹوورڈ سیلز فورس گول. دیکھیں جب تک سیلز پرسن موٹیویٹ نہیں ہوگا وہ ایکسٹرا ورک نہیں کرے گا, اور سیلنگ جو ہے اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, اٹس اے ٹف جاب, اور you can't achieve your target, you can't perform well until or unless you are motivated. You have to work hard. تو اسی لیے جو سپروائزرز ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیلز فورس کو موٹیویٹ کر کے رکھیں. ان کی جو سیلز ٹیم جو ہے وہ انرجیٹک ہونی چاہیے, وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے وہ کام کر سکیں, اینڈ دے ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈیلیور ان tight and worse conditions. How sales people spend their time. اب دیکھیں ایک اور بھی ہے یہاں پر, انہوں نے یہ اگین اٹس ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینسز انہوں نے یعنی کہ ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو ایک سیلس پرسن ہوتا ہے اس کا جو ٹائم جو ہے وہ کس طرح گزرتا ہے. صرف 10% وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ایکٹیو سیلنگ. اب آپ یہ دیکھیں تو ایکٹیو سیلنگ میں اگر صرف 10% تو باقی 90% وہ کہاں پر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. لیکن 10% جو ان سے ہے وہ پراسپیکٹنگ میں. پراسپیکٹنگ مینز فائنڈنگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دی کسٹمر. سب سے پہلا سٹیپ ہے پراسپیکٹنگ کے, جہاں پر آپ اپنے کسٹمرز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کسٹمر کون سا ہے, میں نے کس کو یا کہ اٹریکٹ کرنا ہے, یا کس پہ جا کے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے. اور اس کے بعد 14% جو ہے وہ آپ کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے پرابلم سالونگ پہ. نیچرلی آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے وہ یہ تو نہیں کہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے اپنے کنسرنز ہوں گے, وہ کچھ کویسچن ریز کرے گا, کچھ ایشوز ڈسکس کرے گا, کچھ آپ کے پرابلمس کو ڈسکس کرے گا, کچھ اپنے پرسنل پرابلمس کو ڈسکس کرے گا. آپ کو اپنے پرابلمس کو بھی سالو کرنا ہے, اس کے پرابلمس کو بھی آپ نیگلیکٹ یا اگنور نہیں کر سکتے. سملرلی آپ کا جو 17% جو ہے وہ پرسنل ڈاؤن ٹائم ہے, کہ جو آپ یعنی کہ تیاری کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پریپریشن کر رہے ہیں, وہ سارا جو ہے وہ آپ کا تقریباً رفلی 17% ٹائم ہوتا ہے. اور جو آپ کا جو 18% جو ٹائم ہے دیٹ از ٹریول ٹائم. اب ٹریولنگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی ہے, لیکن
100 میں سے 18% نیچرلی یو آر گوئنگ ٹو دا کسٹمر, یو آر کمنگ بیک ٹو دا آفس, تو اس میں آپ کا کوئی 18% جو ہے وہ آپ کا ٹریول ٹائم. اور سب سے زیادہ جو سا آپ کا جو ہے ٹائم جو اسپینڈ ہوتا ہے دیٹ از آن ایڈمنسٹریشن, دیٹ از 31%. اب یہ 31% جو ایڈمنسٹریشن ٹائم ہے, اس میں کیا ہے, اس میں آپ جو کوٹیشنز بنا رہے ہیں, آپ جو لیٹرز لکھ رہے ہیں, آپ جو کانٹریکٹ یعنی کہ فائنلائز کر رہے ہیں, آپ اس سے کوئی یعنی کہ ریسیٹ بنا رہے ہیں, یا آپ اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں, یہ سارے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو جو سے ہیں دے کنزیوم میکسیمم ٹائمز آف دا سیلس پرسن. اسی لیے بعض آرگنائزیشنز میں جو سیلز اسسٹنٹ دیے جاتے ہیں وہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن کا ہے جو پورشن, بیکاز اٹس سو بگ, اگر ایک سیلز پرسن اپنا 31% ٹائم جو ہے ایڈمنسٹریشن پہ ضائع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی جگہوں پر سفر کرے گا. تو وہاں پر بعض آرگنائزیشنز میں سیلز اسسٹنٹس آپ کو سیلز کوآرڈینیٹر اسائن کر دیے جاتے ہیں جو آپ کا یہ ورک لوڈ شیئر کر لیتے ہیں, اور وہی ٹائم جو آپ یہاں سے بچاتے ہیں وہ آپ ایکٹیو سیلنگ میں یوز کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے ایک سمپل کیلکولیشن دی ہوئی ہے, اگرچہ یہ ساری بالکل 100% ہر جگہ پہ فٹ نہیں ہوتی, لیکن اٹ ول گیو یو سم آئیڈیا کہ ویئر اے سیلس پرسن اسپینڈنگ ہز اور ہر ٹائم. سیلنگ اینڈ دی انٹرنیٹ, میجر ٹول ٹو سپورٹ سیلس پیپل. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سیلنگ کے ساتھ انٹرنیٹ کا کیا کمبینیشن ہے. تو میجر ٹول ٹو سپورٹ سیلس پیپل, اور اس میں کیا ہے کہ 1 از ٹریننگ, 2nd از سیلس میٹنگ, لائیو سیلس پریزنٹیشن, سروسنگ اکاؤنٹس. دیکھیں آپ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میجر ٹول ٹو سپورٹ سیلس پیپل, آپ تھرو انٹرنیٹ آپ ٹریننگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. سپوز آپ کو فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ آن لائن بائی یوزنگ انٹرنیٹ آپ ٹریننگ سیشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں, اس ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان دی فارم آف پریزنٹیشنز, ویڈیوز, آڈیوز. Similarly, now it's very easy and possible کہ you can arrange sales meeting by using internet. ویڈیو کانفرنسنگ ہے, اور جہاں تک وہ ہے کہ سافٹ ویئر ہیں آپ کے اسکائپ ہے, وائبر ہے, یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. Similarly, live sales presentation کہ آپ ان کو لائیو سیلس پریزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں. اگین وہی آپ کا ہے کہ if you have good quality of internet and you have good command over certain application, you can use these techniques. سروسنگ اکاؤنٹس, اس کے علاوہ آپ سروسنگ اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ ان کو بیٹر سروسز دے سکتے ہیں, ان کے کوئی کنسرن ہے, کمپلینس ہے, وہ وہاں پر رجسٹر کروا سکتے ہیں, اور وہ اسی کے اگینسٹ امیجیٹلی جو ہے ان کو رسپانس مل سکے. تو آپ کا یعنی کہ ویسے تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. سیلنگ میں بھی ہم انٹرنیٹ کی جو افادیت ہے, اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں, اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور اسمارٹ سیلس پیپل جو ان سے ہیں وہ انٹرنیٹ کو بڑی ٹیکٹفلی یوز کرتے ہیں, and they can save and they can improve their efficiency by using internet. اور وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ اٹس ڈپینڈ کہ in what type of the environment actually you are working, what sort of the support you have, how educated your customer, and what sort of the product you have. But regardless the nature of the product, even internet is beneficial and helpful for your selling purpose. Supervising and motivating salespeople. Sales morale and performance can be increased through. دیکھیں جو سپروائزر ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے, اس کا ایک ہی کام ہے کہ اپنی سیلس ٹیم کو موٹیویٹ کر کے رکھے, اس کا جو morale جو ہے اس کو ہائی رکھے, اور وہ اتنے موٹیویٹڈ ہوں کہ وہ جا کر ڈیلیور کر سکیں, وہ سیل کر سکیں, کسٹمر کو کنونس کر سکیں. اگر سیلس پیپل موٹیویٹ نہیں ہوگا تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم.
اب یہ ہے کہ وہ کس طرح کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنل کلائمیٹ. دیکھیں آپ کے آرگنائزیشن کا جو کلائمیٹ ہے اٹ ہیو a significant impact on the performance of a sales. اگر وہ انکریجنگ ہے, سپورٹنگ ہے, اور وہ کیا نام ہے آپ کی جو سروسز ہیں اس کو ایڈمائر کر رہا ہے, تو نیچرلی یو ول بی موٹیویٹیڈ اینڈ یو ول پرفارم اینڈ یو ول ڈیڈیکیٹ یور بیسٹ پاسبل سروسز فار یور آرگنائزیشن. another is sales quota. کہ آپ نے جو سیلز کوٹا جو ہے وہ اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہوا ہے. وہ ریئلسٹک بیسس پہ ہونا چاہیے, اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سیلز پرسن ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم, اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سیلز پرسن جو ہے وہ انسینٹیو بینیفٹس تو لے رہا ہے لیکن اوور آل آرگنائزیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ کا جو سیلز کوٹا ہے اور یہ جو ہے یہ لنک ہونا چاہیے ڈائریکٹلی ود دی انڈیویجول سیلز پرسن ایز ویل ایز دی ٹیریٹری پروڈکٹ اور واٹ ایور بی دی اسٹرکچر یو ہیو, اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. تھرڈ, پازیٹیو انسینٹیوز. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کیونکہ سیلس پرسن کبھی بھی موٹیویٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو انسینٹیوز نہیں ملیں گے. وائی ہی گو فار ایکسٹرا مائل until or unless he is able to get something extra. تو آپ کے جو انسینٹیوز جو ہیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے اور ٹائملی جو ہے وہ سیلس پرسن کو مل بھی جانے چاہیے, جیسے کہ آپ کی یعنی کہ انسینٹیو پلان میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. ایویلویٹنگ سیلس پرسن اینڈ سیلس فورس پرفارمنس. فائنلی جو ہے وہ ہم نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے سیلس فورس کی جو ہے پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے اگین ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں. ایک آپ کی سیلس رپورٹس جنریٹ ہوتی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر کتنا ریونیو جنریٹ کیا, کتنے آئٹم سیلز کیے, کتنے کسٹمرز کے ساتھ آپ نے ملاقات کی, اور آپ کی جو ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ساری آپ کی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک سیلز رپورٹ کی فارمیٹ میں. پھر ایک آپ کی ہوتی ہے کال رپورٹس کہ ہاؤ مینی پیپل یو ہیو کانٹیکٹڈ, آپ نے کتنے وزٹس کیے, ڈیلی بیسس پہ آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا, ویکلی بیسس پہ کتنے, منتھلی بیسس پہ آپ نے کتنے, اور ان لوگوں میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ میچیور ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اور رپورٹ ہے جس کو ہم کال رپورٹس کہتے ہیں, اس میں ہائی لائٹس ہوتی ہیں. پھر ایک آپ کی ایکسپینس رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جتنے بھی ایفرٹس کیے اس کے اگینسٹ ایکسپینس کتنے آئے. دیکھیں نا, پتہ چلے کہ جی ایکسپینس زیادہ ہیں اور جو ارننگ جو ہے وہ کم ہے, تو کیا فائدہ ان سارے ایفرٹس کا. پتہ چلا جی آپ نے وہاں گئے وہاں اسٹے کیا, وہاں ایکسپینسز کیے, اکوموڈیشن بھی لے رہے ہیں, فیول ایکسپینسز بھی لے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی بن رہا ہے, اور اس کے علاوہ موبائل ایکسپینسز بھی ہیں, جی انٹرنیٹ ایکسپینسز بھی ہیں, فوڈ کے بھی ہیں, اور نیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ جی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی کوئی ہے نہیں جتنے کہ ایکسپینسز ہیں. تو جب آپ سیلس فورس کی ایویلویشن کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ سارے فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس میں اس کی سیلس رپورٹس کیا شو کر رہی ہے ایز پر ایز دا سیلس از کنسرن, کہ ویئر ایکچولی ہی اسٹینڈس ان ٹرم آف فگرس. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مینی پیپل ہی کانٹیکٹڈ اینڈ آؤٹ آف دوز ہاؤ مینی ہی از ایبل ٹو کلوز, کتنی ڈیلز ہیں جو اس نے کلوز کی ہیں, اور ان سارے پروسیس پہ کتنے ایکسپینسز آئے. تو یہ دیز آر دا ویز کے ویئر یو کین ایویلویٹ دی پرفارمنس آف اے سیلز force. Next is the personal selling process. The goal of the personal selling process is to get new customers and obtain orders from them. And this is the selling process: prospecting and qualifying, pre-approach, approach, presentation and demonstration. Then we have the handling objections, closing, follow-up. اور یہ سارا کچھ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ پروفیٹیبل کسٹمر ریلیشن شپ. لیکن وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دی پرسنل سیلنگ پروسیس ٹوڈے. وی ول کور دی پرسنل سیلنگ پروسیس ان دا نیکسٹ لیکچر, اینڈ انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ فرام دا سیم سلائڈ. So these are the references from where I collected informations to prepare today's lecture. And finally, ہمیشہ کی طرح
ہر لیکچر کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اچھی بات ڈسکس ہوتی ہے. آج کی اچھی اور چھوٹی سی بات یہ ہے, انجوائے لائف, دس از ناٹ اے ڈریس ریہرسل. آتھر انون. اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں, اللہ میاں کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا, اور اگر کوئی کسی چیز کی کمی بھی ہے تو اس سے کوئی گلہ یا شکوہ نہ کریں, کیونکہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے, اور اس میں کوئی ڈریس ریہرسل نہیں ہوتی, کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی آپ کو ریہرسل کے لیے بھیجا گیا اور پھر دوبارہ آپ کو ایک اور چانس دیا جائے گا. You have only one chance. So try to perform well. کوشش کریں اچھے کام کرنے کے, تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.